तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम रोमियो के छठे बाब पर पहुँच चुके हैं। रोमियो रास्तबाजी का ख़त। आज खुदावंद ने चाहा तो हम आयात 1 ता 12 का मुतालिया करेंगे। अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ आज के मुताले में शामिल हो जाइए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पौलुस रसूल शुरुआत ये कहने से करता है कि पस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर इसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी जिंदगी में चलें। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप पहली आयत के मुतल्लिक हमें कुछ बताएं। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? देखें, इसका ताल्लुक पिछले बाब की आखिरी आयत से है, मगर जहां पर गुनाह ज्यादा हुआ वहां पर फजल भी बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन कुछ लोग इस आयत की तशरीह कुछ यूं भी करते हैं कि चूंकि गुनाह करते रहने से फजल ज्यादा होता है, तो गुनाह करते रहें ताकि खुदा को अपना फजल दिखाने का मौका मिले। मगर यहाँ पौलुस एक तंजिया सवाल पूछता है। वो इस बाब से 2 सवालात करता है। ये पहला सवाल है और दूसरा सवाल 15वीं आयत में मौजूद है, और दोनों का जवाब एक ही है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सच्चा ईमानदार फजल को बढ़ाने के वास्ते गुनाह का सहारा नहीं लेता, बल्कि इसकी कम से कम 2 वजूहात हैं। पहली, क्योंकि सच्चा ईमानदार ये जानता है कि इस गुनाह की बदौलत हमारे प्यारे मुनज्जी ने कैसे दर्द सहा। दूसरी वजह, एक सच्चे ईमानदार के लिए गुनाह में कोई लज्जत और उसके लिए कोई कशिश बाकी नहीं रहती, और हम पहले की मानिंद शहवत के गुलाम नहीं रहते। अब हम गुनाह से मोहब्बत नहीं रखते। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर इसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे? हम गुनाह के एतबार से कैसे मर गए? देखें, इस बात को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि 5वें बाब की 12वीं आयत से एक नए हिस्से का आगाज होता है, और इससे पहले 5वें बाब की 11वीं आयत में पौलुस गुनाह का जिक्र करता है। यहां वो गुनाह की बात करता है। इससे पहले वो रास्तबाजी की बात करता है कि हमें उसकी जरूरत है क्योंकि हम गुनाहगार हैं, लेकिन अब वो आजादी की बात करता है जिसका ताल्लुक गुनाह से है। और इससे पहले उसने मसीह की हमारी खातिर जान देने की बात करता है, लेकिन अब वो हमारी मसीह के साथ मरने की बात करता है, यानी हमारी मौत की। यहाँ 2 मसाइल हैं गुनाह के मसले में, जिसमें रास्तबाजी की जरूरत है जो मसीह के मरने के साथ हासिल हुई, और दूसरा मसला गुनाहगार फितरत है। और मैं कहूंगा कि ये वो फितरत है जिसके बायस गुनाह जन्म लेता है, और गुनाह को आजादी की जरूरत है, और इलाज हमारा मसीह के साथ मर जाना है। और अगर एक शख्स मर चुका है तो मैं कहूंगा गुनाह उस पर अपना इख्तियार नहीं जता सकता, अपना इख्तियार नहीं जता सकता। एक मुर्दा शख्स से गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कुछ इख्तियार है। सो यहाँ पौलुस रसूल गुनाह की बात करता है, गुनाहों की नहीं। बिल्कुल। वो यहाँ आजादी की बात करता है, रास्तबाजी की नहीं। सही। वो मसीह के साथ मरने की बात करता है, मसीह की मौत की मेरी नहीं। खातिर। जी। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ چھٹے باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے، ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں بھی شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ بپتسمے سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا یہ وہی پانی کا عام بپتسمہ ہے؟ اور مسیح کی موت میں شامل ہونے کے حوالے سے بھی کہ ہم مسیح کے ساتھ کس طرح مرتے ہیں؟ جی بھائی یوسف، اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ آیت ہماری مسیح کے ساتھ جسمانی موت کی بات کرتی ہے، اور بپتسمہ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہم مسیح کے ساتھ مر گئے، بلکہ ہم اس کے وسیلے اس کی موت کے ساتھ اس میں دفن ہوئے۔ اور جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اس کی موت میں بھی بپتسمہ لیا۔ اور یونانی میں لفظ ایس کا انگریزی میں مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس کی موت میں شریک ہونے کے آرزو مند ہیں۔ بپتسمہ ہمارے سامنے اس کی موت کا منظر پیش کرتا ہے، لیکن جیسا کہ ان آیات میں بتایا گیا ہے، اس کے مطابق یہ احتساب کا معاملہ ہے۔ جب میں مصلوب ہوا اور میں مارا گیا، لیکن خدا نے کچھ اور کیا۔ لوگوں نے مسیح کو مصلوب کیا، یہ انہوں نے کیا، لیکن خدا نے ایک اور کام کیا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی۔ اس کام کی تکمیل خدا کی ہے اور ہم اس کو ایمان سے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم مسیح کے ساتھ صلیب پر نہ تھے، جبکہ اس نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر کھینچا، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری پرانی انسانیت خدا نے مٹا ڈالی مسیح کے مارے جانے اور اس کے دفن ہونے کے وسیلے سے۔ خدا کی نظر میں اس بدکار فطرت کا خاتمہ ہوا اور ہم اس پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب مسیح موا ہم اس میں تھے اور اس کی موت کو ہماری موت گنا گیا، ویسے ہی جیسے ہم آدم اور اس کی موت میں تھے اور اس کا گناہ ہمارا گنا گیا؟ کیا دیکھیے، یہ ایک میرے واضح تصور ہے؟ پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے ہم اس کے ساتھ تھے۔ مسیح نئی نسل کا سربراہ نہ بنا جب تک کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوا۔ لیکن بہرحال جب لوگوں نے مسیح کو مصلوب کیا تو خدا نے ایک اور کام کیا۔ خدا نے مسیح کے ساتھ ہماری پرانی انسانیت کو مصلوب کر دیا۔ جب مسیح کو دفنایا گیا تو خدا کی نظر میں تمام پرانی انسانیت بھی ساتھ ہی دفنا دی گئی۔ جب مسیح زندہ ہوا، نیا مخلوق زندہ ہوا اور ہم اس میں جی اٹھے، نئی زندگی یا نئی زندگی کے روپ کے اندر۔ اس سے میرے آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پرانی انسانیت کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی آپ نے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ پرانی انسانیت ایک علامت ہے جس کا تذکرہ بائبل مقدس میں 3 مرتبہ ہوا۔ ایک بار رومیو 6 میں اور دوسری دفعہ کلسیوں کے 3 باب میں اور تیسری دفعہ افسیوں 4 میں، کل 3 مرتبہ۔ یہ انسانیت کا تصوراتی روپ ہے جو کہ بدکار فطرت کو پیش کرتا ہے جس سے خدا کو نفرت ہے، اور یہ آدم کے ٹھوکر کھانے کے باعث ہوا۔ جس لمحے آدم نے نافرمانی کی اور اس درخت سے کھایا اور خداوند نے اسے ٹھوکر کھانے کے نتائج دکھائے اور اسے پرانی انسانیت کا نام دیا، مطلب خدا نے آدم کو اسی وقت بتا دیا کہ یہ پرانی انسانیت ہے جس میں جھوٹ بولنے، قتل کرنے، چوری، زناکاری اور شہوت پرستی جیسی بدصورت باتیں شامل ہیں۔ مطلب پرانی انسانیت میں کوئی بھی اچھی بات نہیں، لیکن اس کے برعکس نئی انسانیت اپنے خالق کے عکس کے علم کے وسیلے ہر طرح سے نئی اور پاک زندگی ہے۔ پرانی انسانیت انسان کے اندر آدم کی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے، بالکل، جو کہ خدا سے دور رہتے ہوئے دیکھیں ہوتی ہے۔ سادہ سی بات ہے، یہ انسان میں آدم کی خصوصیات ہیں، وہ تمام بدصورت کام جو انسان کے اندر آ سکتے ہیں، اور انہی خصوصیات کو ہم آدم کی یا پرانی انسانیت کہتے ہیں۔ بھائی یوسف، میں تیسری آیت پر واپس جانا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پانی کا بپتسمہ ایسے شخص کے لیے کیا کرتا ہے جو کسی دوسرے حلقے سے آتا ہے، یعنی اس زندگی سے نکل کر جو خدا سے دور تھی؟ کیا ایک خفیہ اور نہ دکھائی دینے والا کام ہوتا ہے، یا یہ بس ایک نشان ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تصور کہ بپتسمہ ایک خفیہ اور نہ دکھائی دینے والا کام ہے، یوحنا کی انجیل کے 3 باب سے جنم لیتا ہے۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے جنم نہ لے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو۔ اس میں کچھ بھی خفیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا سادہ سا مطلب شاگردی ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے مسیح کے شاگرد ہونے کا ایک واضح نشان ہے، اور یہی بپتسمے کا ایک سادہ سا مطلب ہے۔ یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمے دیتا ہے، مطلب جب میں نے بپتسمہ لیا تو میں یسوع مسیح کا شاگرد بن گیا، اور اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ نہ تو میری پرانی انسانیت کی جگہ آسمان ہے اور نہ ہی زمین ہے، اس کی جگہ قبر ہے جہاں اسے دفن کیا جائے۔ اور میں کہوں گا کہ میں بپتسمے کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نہ تو آسمان کا ہوں
اور نہ ہی میں اس زمین کے لیے ہوں، میں فقط دفن ہونے دفن۔ اور قبر کے لیے ہوں۔ جب میں یہ فیصلہ مان لیتا ہوں تو میں اور ہی شخصیت ہو کر زندہ ہوتا ہوں۔ یہ کام حساب کتاب پر نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہوں گے، یہاں یہ نہیں لکھا کہ اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے، بلکہ بپتسمہ جی اٹھنے کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی موت کی مشابہت میں اس کے ساتھ پیوست ہوں گے تو اس کے جی اٹھنے کی مشابہت میں اس کے ساتھ پیوست ہوں گے، جو کہ روح القدس کے ہمیں سکونت کرنے کے نتیجے میں ہونے والے حقیقی کام ہیں۔ سادہ الفاظ میں بپتسمہ پرانی انسانیت کو رد کر کے بالکل اسے بپتسمے کے پانی میں دفن کرنا ہے۔ بالکل پھر اگلی آیت یعنی 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب ہو گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ بھائی، ہم نے جانا کہ پرانی انسانیت انسان میں آدم کی خصوصیات ہیں، لیکن کیا یہی گناہ کا بدن بھی ہے؟ کیا ان میں کچھ فرق یا مماثلت ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ دراصل یہ کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ دراصل مختلف ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تو کچھ لوگ سوچتے ہیں گناہ کا بدن یہ بدن ہے جسے گناہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گناہ کی غلامی نہ کرے گا کیونکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے گا، اور اسی باب کے آخر میں ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اسی بدن سے ہم کس کی خدمت کریں گے۔ اور کسی نے ایک اچھی مثال دی ہے کہ اگر ایک دہشت گرد تباہ کن ہتھیار بنانے کی فیکٹری کا مالک ہو اور پھر یوں ہو کہ خدا اس کے دل کو بدل دے، تو پھر یقینی طور پر وہ دہشت گرد اپنی فیکٹری کو تباہ کن ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اپنی فیکٹری سے اچھی چیزیں بنائے گا جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ وہی مشینیں جنہیں ایک بدکار شخص تباہی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر اب وہی انسانیت کی بھلائی کے لیے تمام چیزیں بنانے کے لیے استعمال ہوں گی۔ یہ بدن برا نہیں، لیکن اپنی آنکھوں اور ہاتھ جن سے ماضی میں میں نے گناہ کروایا اب خدا کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا۔ وہی ہاتھ، وہی آنکھیں، وہی پاؤں، جی ہاں، یہ وہی بدن ہے جو اب گناہ کا بدن نہیں رہا، یہ گناہ کا غلام نہیں رہا، بلکہ یہی بدن اب خدا کی خدمت کرتا ہے۔ بھائی یوسف، جو کچھ میں نے سیکھا میں اسے دہراتا ہوں۔ اگر میں گناہ کو وہ گناہ کہوں جو میرے اندر ہے، جی اور بدن کو خون اور گوشت کے بیرونی اعضاء کہوں، بالکل پرانی انسانیت اس گناہ کے جو میرے اندر ہے اور میرے بیرونی اعضاء کے درمیان ایک تعلق ہے۔ پرانی انسانیت کے اندر گناہ کا دم پھونکنا میرے بیرونی اعضاء سے گناہ کرواتا ہے، اور اس لیے انہیں گناہ کا بدن کہا جاتا ہے۔ بالکل جب پرانی انسانیت مصلوب ہو جاتی ہے تو ٹوٹ جو جاتا گناہ ہے۔ مجھ میں ہے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، میرے اعضاء کے ساتھ نہیں رہتا، گناہ کا بدن بیکار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح سمجھا۔ جی، بہت شکریہ۔ اس لیے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ پھر 7ویں آیت، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ آئے مسیح کے ساتھ مر جانے کی بات پر پھر سے غور کریں۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مثلاً میں ایک قید خانے میں ہوں، ایک مجرم کی سزا کاٹ رہا ہوں، لیکن اسی قید خانے میں میری موت ہو جاتی ہے۔ اب حکومت مجھے وہاں نہیں رکھے گی، میں نے پوری سزا نہیں پائی، میں مر گیا، وہ مردے کو نہیں رکھیں گے۔ سو جو مر گیا وہ گناہ سے بری ہوا، اس کا ناتا گناہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ سو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے جو یہ بیان کرتی ہے میں مر گیا اور میرا گناہ سے تعلق نہ رہا۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف، 8ویں آیت سے، پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ بھائی یوسف، ان آیات سے میں ایماندار کے مستقبل کے حوالے سے ضمانت چاہوں گا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ضمانت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے 5ویں باب کی 12ویں آیت پر غور کیا جائے۔ مدعا مسیح کا ہمارے لیے مرنا نہیں ہے، دیکھیں مدعا یہ نہیں بلکہ ہمارا مسیح کے ساتھ مرنا ہے، مسیح کے ساتھ، اور میں کہوں گا کہ یہی بات 8ویں آیت میں بھی کہی گئی، لیکن ایک فرضی انداز میں، کہ جب ہم مسیح کے ساتھ موے ہیں، اور میں یہاں
ایسا جسمانی طور پر نہیں ہوا، لیکن مسیح ہماری پیدائش سے پہلے مارا گیا۔ ہم مسیح کی نظر میں بطور بدکار فطرت اور گناہگار شخصیت کے ساتھ مسیح میں موے، اور اس سے پہلے پالوس نے یہ کہا کہ ہماری پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئی، لہٰذا اگر ہم مسیح کے ساتھ موے تو ہم مسیح کے ساتھ جگائے بھی گئے۔ ہم اسے دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، جیسے مسیح کے ساتھ ہوا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے جیسے کلسیوں کے 3 باب میں ہوا، پس تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے اور اس کے اندر مستقبل کے لیے رویا ہے۔ جب مسیح آئے گا، اگر ہمارے جسم قبر میں ہوں گے تو ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور اگر ہم تب اپنے فانی بدن کے اندر ہوں گے تو ہم بدل جائیں گے اور اس کے جلالی بدن کا عکس ہو جائیں گے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جئیں گے۔ اگر ہم قبر میں اتر گئے تو جی اٹھیں گے، اگر فانی جسم کی حالت میں ہوں گے تو ہم بدل جائیں گے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہوں گے کیونکہ مسیح اب نہیں مرنے کا۔ آپ اس ایماندار کو کیا کہیں گے جو خوف زدہ ہے؟ کیونکہ بہتیرے اس کے دل میں ابدیت کے حوالے سے شک پیدا کرتے ہیں کہ انسان غلطیوں کے لیے ذمہ دار ہے اور پھر سے موت کا اس پر اختیار ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور اہم بات ہے کہ مسیح ایک بار ہی موا اور اب موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم یوحنا کی انجیل کا 14واں باب دیکھیں تو مسیح اس دن کے حوالے سے کہتا ہے جب روح القدس نازل کیا گیا، کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے، جیسا کہ کلسیوں 3:4 میں لکھا ہے، جب مسیح جو میری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا۔ اب میری نئی زندگی میرے خون میں نہیں، وہ میری جسمانی زندگی ہے، بلکہ میری زندگی مسیح میں ابدی زندگی ہے جو میرا سر ہے۔ اگر میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو میری جسمانی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح میں اپنے آسمانی سر سے جدا نہیں ہو سکتا جو یسوع مسیح ہے۔ سو مسیح کا زندہ رہنا میرے زندہ رہنے کی ضمانت ہے۔ میں اسے دہراتا ہوں، یسوع مسیح میری زندگی ہے، اور پھر مسیح ایمانداروں کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح ایک بار موا اور ہم بھی اس کے ساتھ ایک بار موئے۔ مسیح جی اٹھا اور ہم نے زندگی پائی، اور چونکہ موت کا مسیح پر اب کچھ اختیار نہیں تو پھر ہم مسیح کے ساتھ اسی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی، یہی ہماری ابدی ضمانت ہے۔ ضمانت۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ میرا سوال ہے، آیت 11 میں لکھا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ جی بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیوں یہ بات دہراتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو؟ جی بتائیے۔ اس حوالے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ہمیں چند ایک باتوں پر روشنی ڈالنی ہوگی۔ پہلی بات آیت 6 میں ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس لیے مصلوب کی گئی، اور دوسری بات وہ ہے جس کا حوالہ ابھی بہن نے دیا، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو، اور پھر تیسری بات آیت 13 میں موجود ہے، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ سو ان میں باتیں ہیں جاننا، سمجھنا، حوالے کرنا یا کیا جانا، یعنی کچھ ایسا جو ہم نے نہیں دیکھا جب مسیح کو مصلوب کیا گیا، لیکن بائبل نے یہ اعلان کیا ہے کہ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی، اور اسی بات کو مزید جاننے کی بنیاد پر کلام یہ کہتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو، اور پھر یہاں لفظ سمجھنے کا ذکر یہاں 35 دفعہ ہوا ہے پالوس کی تحریر میں 7×5، اور پھر اس کے بعد چوتھے باب میں یہ لفظ تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے، اور رومیو میں اس کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو بار بار گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو۔ ہمارا ذہن روشن ہو گیا اور ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی، یہ اہم ہے، اور یہاں پر دل سمجھ رہا ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو، اور سمجھنے کے بعد عمل کا ارادہ آتا ہے۔
لیکن ہم ان 3 باتوں کے سوا آزاد نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے پہلا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری پرانی انسانیت 2000 سال پہلے مسیح کے ساتھ مصلوب کی گئی۔ دوسری بات، ہم اپنے گناہوں کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے زندہ سمجھیں، اور پھر تیسری یہ کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں۔ تو بھائی یوسف، 5ویں باب تک پہلے حصے میں گناہوں اور ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کے متعلق بتایا گیا۔ بالکل، یہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہم کیسے گناہ کے اختیار سے آزادی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے سے جاننے، پھر سمجھنے اور پھر حوالہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی، صحیح، ہمارا بدن مسیح کے درست۔ حوالے۔ میں پھر بھی سمجھنے کی ایک مزید مؤثر تعریف سننا چاہوں گا۔ میں عملی طور پر کیسے اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ مردہ سمجھتا ہوں؟ جی، عام طور پر مردہ لوگ گناہ سے تعلق نہیں رکھتے، تو پھر میں کیوں گناہ سے لڑ رہا ہوں؟ میں اسے اپنے سامنے رکھ کر اس سے بات چیت کیوں کر رہا ہوں؟ اور میری آنکھوں کو ایسی بات نہیں دیکھنی چاہیے جو ہمارے خدا کو جلال نہیں دیتی۔ یہ آنکھیں مردہ ہیں، لیکن پھر بھی دیکھتی ہیں، اور پھر تو مجھے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرنا ہے، یعنی عملی طور پر مجھے دوسری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ روحانی اطلاق ہے۔ تو مسیح کی اس بات کا کیا، اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے اپنے پاس سے نکال کر پھینک دے۔ کچھ لوگ اسے سمجھے بنا جسمانی طور پر عمل کر دیتے ہیں۔ جسمانی طور پر انہوں نے واقعتاً اپنی آنکھیں نکال دیں، انہوں نے سچ میں اپنی آنکھوں کو نکال دیا۔ اگر آپ ایسا بھی کریں تو آپ ان بری سوچوں کو آنے سے روک نہیں سکتے، تو آنکھیں رکھنا ہی بہتر ہے، لیکن ان سے ان کو ہٹانا ہے جس میں خدا کا جلال بہتر نہ ہے کہ ہو۔ میں اسے غیر موجود گناہ سمجھوں۔ کے اعتبار سے مردہ، لیکن مسیح کے اعتبار سے آپ کی آنکھیں زندہ ہوں، اور چوکس کیونکہ اپنی آنکھوں کے بغیر میں خدا کی خدمت نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کی دی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کروں گا۔ پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، یہ بدن فانی ہے کیونکہ اس میں گناہ رہتا ہے، اور ہم نے سوچا کہ ہمارا ناطہ گناہ سے ٹوٹ گیا کیونکہ پرانی انسانیت کو صلیب پر مصلوب کر دیا گیا، اور اب آپ گناہ کو پھر سے اپنے فانی بدن پر حکومت کرنے دیں، ایسا قابل قبول نہیں۔ پرانے عہد نامے میں ایک نشان ہے جو اسے اور واضح کرتا ہے، وہ مصری لڑکا جو امالیکی مالک کا غلام ہے، جس نے داؤد کے خلاف جنگ کی، اور پھر ایسا ہوا کہ داؤد نے اسے بچایا، اور تب سے وہ امالیکی کے خلاف داؤد کی خدمت کرنے لگا۔ مالک بدل گیا، اس غلام نے امالیکی کی مزید خدمت نہ کی جو اس سے اس کی بیماری میں چھوڑ گیا تھا، بلکہ اس نے داؤد کی خدمت کی جو کہ سچا مالک تھا۔ اسی طرح گناہ نے ہمیں بھی بدحال کیا، اس لیے ہم اس کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، ہم اس کی فرمانبرداری کریں گے جس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ بھائی یوسف، آپ کا بہت خدا کو شکریہ۔ برکت اب ہم دے۔ جانیں گے کہ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ بتائیے، ہم اس کو کیا جواب دیں گے جو کہتا ہے کہ گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ جیسا کہ بائبل کہتی ہے، ہم اسے 2 خاص وجوہات کی بنا پر رد کرتے ہیں۔ پہلی، ہم نے جانا کہ گناہ خدا کے دل کو رنجیدہ کرتا ہے۔ دوسری، ہم نے جانا کہ ایک سچے ایماندار کے دل میں گناہ کے لیے کشش یا لذت نہیں رہتی، جس کا دل اور زندگی مسیح کے ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایماندار بہرحال گناہ کے نزدیک نہیں رہ سکتا۔ چھٹی آیت، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پرانی انسانیت ایک تصوراتی بات ہے۔ یہ وہ بدکار فطرت ہے جس سے خدا کو نفرت ہے، جس کی وجہ آدم کا گرنا ہے، یا انسان میں آدمی کی خصوصیات ہیں۔ بہرحال وہ آدمی مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا یا مر گیا، لہذا گناہ کا بدن جو کہ جسمانی بدن ہے بدل گیا، اور اب وہ گناہ کا غلام نہ رہا، بلکہ وہ نیک کام کر کے خدا کی خدمت کرتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو خدا برکت کو دے۔ برکت آنے دے۔ والی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ناظرین، خدا کا کلام، پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ گار گناہ اور خطا کے اعتبار سے مردہ ہے۔ خدا کی نظر میں گناہ گار اور خطا کے
اعتبار سے مردہ ہے، وہ زندگی کیسے پاتا ہے جب وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے؟ وہ ابدی زندگی پا لیتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کے ایمان سے زندگی پانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ کسی مسیح حلقے میں ہو یا نہ ہو، اس کا اگلا قدم بپتسمہ لینا ہے۔ بپتسمہ در حقیقت کس کو پیش کرتا ہے؟ بپتسمہ بدن کو پانی میں یوں اتارنا ہے گویا دفنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم کیا دفن کرتے ہیں؟ ہم پرانی انسانیت کو دفن کرتے ہیں، انسان میں آدم کی خصوصیات کو۔ بپتسمہ ہمیں ابدی زندگی نہیں دیتا کیونکہ ہم اسے پہلے ہی دل میں مسیح اور اس کے صلیبی کام پر ایمان لانے کے وسیلے حاصل کر چکے ہیں۔ پرانی انسانیت کو رد کرنے کا مطلب ہے اپنے اندر کے گناہ گار فطرت اور خصوصیات کو رد کرنا جو کہ آدم کی ہیں اور ایمان سے پہلے تھیں۔ پانی کا بپتسمہ لینا پرانی انسانیت سے چھٹکارا پانے اور اسے دفن کرنے کو پیش کرتا ہے جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئی۔ بپتسمہ پرانی انسانیت کو دفن کرنے کا عمل ہے جو مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہو گئی۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے مسیح اسے ابدی زندگی بخشتا ہے۔ عزیز ناظرین، پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہو گئی اور پانی کے بپتسمے کے ساتھ دفن ہو کر انجام کو پہنچی، اور بپتسمہ شدہ شخص مسیح کے ساتھ نئی زندگی میں پیوستہ ہو جاتا اور ایک نئی زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسیح میں نئی زندگی کے متعلق سوچیں۔ آپ سوچیں کہ مسیح میں ترقی کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ کیسے جینا ہے، گناہ کو کیسے رد کرنا ہے، خدا ان سے کیسے لپٹے رہنا ہے۔ جو ابدی زندگی کا مزہ چکھ چکا اور اسے پا چکا وہ کبھی بھی گناہ میں نہیں جی سکتا۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم اس اہم چھٹے باب کے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، واجعل إلهي ملكه بين الضلوع، املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع. رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، رب اجعلني مثله في ذي الحياة، عبدا مطيعا باذلا حتى دماء، مستسلما لكل أمر خاضعا، حتى الصليب معلنا حب الإله. رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.